रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रु ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन सीखने, समझने और अमल के जज्बे से जमा फरमाए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस आने को, जमा होने को, मिल बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरह के गुनाहों की तरफ इशारा किए है और उनके छोड़ने का हुक्म दिया है। एक ज़ाहिर के गुनाह जो हमें नज़र आते हैं, हर आदमी जानता है कि ये गुनाह है, और एक बातन के गुनाह यानी वो गुनाह जो हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर किसी बड़े के सामने जाएं तो वो पकड़ लेते हैं कि भाई ये गुनाह है। जैसे बाज़ बीमारियां आम आदमी को, देखने वाले को नज़र आ जाती हैं, बाज़ ऐसी पेचीदा होती हैं कि वो डॉक्टर ही जो माहिर है वो ही पहचानता है और वही उसका इलाज करता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने सिर्फ वो गुनाह जो नज़र आते हैं उनके लिए हुक्म नहीं किया, फरमाया कि इन्हें छोड़ दें, बल्कि फरमाया कि वो गुनाह जो नज़र आते हैं वो भी छोड़ें, और जो अंदर के गुनाह हैं, जो नज़र नहीं आते, दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता, उन गुनाहों को भी छोड़ें। देखें, बाज़ दफ़ा आपकी गाड़ी का फॉल्ट आपको नज़र आ जाता है, कोई डेंट पड़ गया आपको नज़र आ गया भी डेंट पड़ गया, लाइट टूट गई आपको पता चल गया भी लाइट टूट गई। लेकिन बाज़ दफ़ा अंदर की खराबी ऐसी होती है कि हम हज़ार मत्था मारें लेकिन वो हमसे सही नहीं होती, आखिर मैकेनिक के पास जाना ही पड़ता है। और अगर वो ये कहे कि मियाँ आपसे पहले 4 गाड़ियां मेरे पास हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी नंबर लगा दी, तो हम अपनी गाड़ी सही कराने के लिए नंबर में लग जाते हैं कि गाड़ी सही हो जाए। और जब वो देखता है तो वो हमें बता देता है। अच्छा, वो कैसे बताता है? उसने गाड़ी स्टार्ट की, बाज़ दफ़ा ट्राई लेता है, बाज़ दफ़ा ट्राई भी नहीं लेता, एक्सीलेटर पे पाँव रखता है, आवाज़ सुनता है और बताता है कि भाई फ़लाँ चीज़, फ़लाँ चीज़ की आवाज़ है, फ़लाँ आपकी गाड़ी में ख़राबी है। अब हम कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता चल गया? हमें तो पता नहीं चला। वो आगे से हंसता है और कहता है कि आपको भी पता चल जाता अगर आपने उस्ताद के सामने कान पकड़े होते, मुर्गा बने होते, जूते खाए होते, उनके रेंच जो हैं वो कमर पे बर्दाश्त किए होते, तो फिर ये सारी आवाज़ें आपको भी नज़र आती, क्योंकि ऐसी है नहीं।
بالکل اسی طرح سے باطن کی بھی گناہ ہیں، بیماریاں ہیں، ظاہر کی بھی بیماریاں ہیں۔ بات تبھی بنے گی جب دونوں بیماریاں نکلیں گی۔ بعض دفعہ ظاہر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن اندر بھرا پڑا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ اوپر سے ٹیپ ٹاپ کرا دیتے ہیں اور اندر میں وہ آپ لے کے پھنس جاتے ہیں کہ بھئی ایک کام دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا دیکھیں۔ اندر میں ہوتی ہیں، باہر نظر نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ فرمایا کہ ظاہر کے گناہ بھی اور باطن کے گناہ دونوں ہی چھوڑیں اور دونوں سے اپنے آپ کو نکالیں تو بات بنے گی۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے فن کے امام تھے۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام بخشا تھا۔ بات کو اور خاص طور پر اس لائن کی بات کو، تصوف کی بات کو سمجھانے میں اللہ نے بہت ملکہ عطا کیا تھا۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ بات سمجھاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حکایت لکھی سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ ایک آدمی عین دوپہر کے وقت، یعنی جب سورج سر پہ ہے، اس وقت میں ایک آدمی نے چراغ جلایا اور چراغ کے ساتھ مارکیٹ میں کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس پر لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہنسی تو یہ آئی کہ کیا سورج کی روشنی کم تھی جو چراغ لیے پھر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور تعجب بھی ہو رہا ہے کہ یہ کیا حماقت کی بات ہے، اور ڈھونڈ رہا ہے چراغ لیے۔ تو لوگوں نے، کسی نے، بعض لوگ تو کسی کی بات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا، ہمیں کیا لگے، اور بعض لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی میاں یہ آپ نے دیا کیوں جلایا ہے، چراغ کیوں جلایا ہے؟ کیا سورج کی روشنی کافی نہیں جس نے پورے ہر چیز کو روشن کیا ہو؟ کہا کہ میں نے دیا جلایا ہے کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے دیا جلایا ہے کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بڑا ہنسا کھل کے، اس نے کہا کہ یہ جو دکان میں مارکیٹ بھری پڑی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو انسان ہے۔ اور آپ کون سا انسان ڈھونڈ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے چراغ جلایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو ڈمی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو سب ڈمی ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جیسے موبائل کی ڈمی ہوتی ہے نا، کہ دیکھیں تو لگے کہ موبائل ہے لیکن وہ موبائل نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو انسانوں کی ڈمی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان صرف دو آنکھ کا نام کوئی ہے، دو کان کا نام کوئی ہے، انسانوں جیسے چہرے کا نام انسان کوئی ہے، دو ہاتھ کا نام یا دو پاؤں کا نام انسان کوئی ہے نہیں۔ اگر اس کا نام انسان ہوتا تو پھر یہ چیزیں تو ابو جہل کو بھی حاصل تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دو آنکھیں
دو کان، زبان، دو ہاتھ، دو پاؤں، سر، یہ تو ابو جہل کا بھی تھا۔ اگر اس چیز کا نام انسان ہے تو یہی چیز رسول اللہ کو بھی حاصل تھی، اسے بھی حاصل تھی، پھر کیا فرق ہوا؟ نہیں، یہ تو ڈمی ہے۔ اصل انسان تو اندر کی صفات کا نام ہے، اندر کی خوبیوں اور کمالات کا نام ہے، اور یہ اندر کی صفات خود سے نہیں آتی، خود سے نہیں آتی۔ جیسے آپ کوئی فن خود سے نہیں آتا، روٹی بنانی بھی خود سے نہیں آتی، ایک نورانی قاعدہ بھی خود سے نہیں آتا، ایک الف کی، با کی، طا کی، ظا کی ادائیگی بھی خود سے نہیں آتی۔ جب یہ چیزیں خود سے نہیں آتی تو پھر یہ صفات جو اندر کی ہیں یہ کہاں سے خود سے آ جائیں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اس وقت دیکھنے میں انسان ہی تھے، بظاہر انسان تھے، انسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اندر کے اعتبار سے وہ نہیں تھا، اندر کے اعتبار سے جو انسانوں والی صفات ہیں وہ نہیں تھیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی مجلس کی برکت سے، آپ کی شب و روز کی توجہ کی برکت سے، آپ کی رات دن کی دعاؤں، کڑن اور فکر کی برکت سے ان میں انسانیت آئی تھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے تھے تو اس وقت سارے ہی طرح کے گناہ تھے، کون سا گناہ ایسا نہیں تھا جو نہیں تھا؟ قتل و غارت گری بھی تھی، زنا بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، اولاد کا قتل بھی تھا، سارے ہی طرح کے گناہ تھے، چھینا جھپٹی بھی تھی، دوسروں کا حق مارنا یہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے اندر کا انسان بدل دیا، اندر کا انسان بدل دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو پھر اللہ نے یہ مقام دیا کہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نہیں میں نے جنت میں دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا محل جنت میں دیکھا، صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ جس آسمان پر معراج کے موقع پر گیا اپنے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام لکھا دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ تو پتہ چلا ہم بچے کو لے لیں، اپنی اولاد کو لے لیں، کسی بھی چیز کو لے لیں، وہ بنانے سے بنے گا، بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بگاڑ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بگاڑ کے لیے اتنے کافی ہے، اس کے اوپر محنت چھوڑ دیں، اس پر توجہ چھوڑ دیں، اس کی دیکھ بھال چھوڑ دیں، اس کی طرف دھیان کرنا چھوڑ دیں، بگڑ جائے گا۔
آپ گاڑی ہے، نہ دھیان دیں اس کی طرف، نہ اس کی صفائی ستھرائی کریں، نہ اس کی دیکھ بھال کریں، نہ اس کو دھوئیں، نہ اس کی جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ دور کریں، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود خراب برباد ہو جائے گی۔ شاہی محل ہو، آپ کو اس کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، توجہ دینا چھوڑ دیں۔ توجہ چھوڑ دی، 1 دن 2 دن 3 دن، آخر میں وہ کھنڈر بن جائے گا۔ صفائی نہیں کر رہے، اس کی مرمت نہیں کر رہے، اس کی اوور ہالنگ نہیں کر رہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ کھیت ہے، بہترین فصل ہے، آپ اس کی دیکھ بھال چھوڑ دیں، توجہ دینا چھوڑ دیں۔ جب آپ نے توجہ دینا چھوڑ دی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ جانور ہے، اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیں، کوئی چیز بھی برباد کرنا ہو توجہ دینا چھوڑ دیں، ختم ہو جائے گی۔ یہی ہمارا حال ہے، یہی ہمارا حال ہے۔ ایک بچہ ہے جس نے آپ کے اسکول میں داخلہ لیے ہیں، استاد توجہ چھوڑ دے۔ توجہ چھوڑنے کا کیا معنی؟ آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ آیا تو بھی ٹھیک ہے، سبق لے لیا ٹھیک ہے، نہ لیا تو بھی ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں آ کے بیٹھا ٹھیک ہے، نہیں بلایا اس کو آؤ بھی سناؤ، نہیں، آیا بیٹھا چلا گیا، آیا بیٹھا چلا گیا، کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ناکام ہوگا۔ کیا ہے؟ استاد نے توجہ چھوڑ دی۔ تو پتہ چلا کہ بگاڑ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو توجہ دے رہے ہیں وہ توجہ ہٹا دیں، ختم ہو جائے گی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ دیا جل رہا ہے، جب تک روشنی پڑتی رہے گی تو روشنی رہے گی، آگے سے پردہ ڈال دیں روشنی ختم ہو جائے گی، دیے کا رخ پھیر دیں روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 2 گناہوں کو، ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ، فرمایا جب یہ دونوں چھوٹیں گے تو انسان بنے گا۔ اور یہ دونوں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، ہمارے ساتھ جو ہمارا نفس اور شیطان ہے، یہ اتنی جلدی سیدھا نہیں ہوتا، اس کے لیے لمبی محنت اور مستقل نگرانی اور مستقل توجہ ضروری ہے۔ جب تک مستقل توجہ نہیں ہوگی، مستقل نگرانی نہیں ہوگی، تو ہمارا اندر کا جو انسان ہے وہ صحیح رخ پر آئے گا نہیں۔ اور 1-2 دن 1-2 مہینے کی محنت کافی نہیں، طویل عرصہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اکابر بزرگان دین، ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی 25 سال تک مستقل اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ کتنا؟ 25 سال تک مستقل اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ کیا مطلب؟ ان میں صلاحیت نہیں تھی یا شیخ میں صلاحیت نہیں تھی؟ دونوں میں ہی تھی۔ ان میں بھی کمال درجے کی صلاحیت تھی، شیخ میں بھی تھی۔ لیکن پتہ چلا کہ بھئی بات بچہ شکم مادر میں 1 دن میں تیار نہیں ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اس کا ایک کورس اور نصاب رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو انسان ہے، اندر کا انسان، یہ بھی ایسا نہیں کہ آنن فانن، نہیں، اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو
ایسی مشقت والی محنت ہے کہ شاید اور اتنی مشقت والی محنت نہ ہو۔ باقی ساری محنتیں آسان ہیں، لکڑی پر محنت آسان ہے، پتھر پر محنت آسان ہے، کپڑے پر محنت آسان ہے، شیشے پر محنت آسان ہے، لیکن دلوں پر محنت بہت مشکل ہے۔ اور یہی مشکل کام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو بھائی اس کے لیے مستقل محنت اور مستقل توجہ، جب انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا، اور فکر، اہتمام اس بات کا، کوشش کہ مجھ سے میرے گناہ چھوٹ جائیں، اور یہ کہ میرے گناہ ہیں کون کون سے۔ پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہ ہیں کون کون سے۔ جب ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں گناہ ہوا الارم بجے گا، جہاں گناہ ہوا الارم بجے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو اور الارم نہ بجے، گناہ ہوا الارم بج جائے گا کہ میاں آپ نے غلطی کر لی، آپ نے غلطی کر لی، اور پھر شروع میں بڑے گناہوں پر بجے گا، بڑے گناہوں پر، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے خلاف پر بھی الارم بجنا شروع ہو جائے گا، سنت کے خلاف پر بھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ایسی دستگیری فرمائیں گے کہ سنت کے خلاف آپ کا قدم اٹھنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ محنت ہے، محنت ہے، اور میرے عزیزو اسی محنت سے تو کمال حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، سونا جب بھٹی میں جاتا ہے تو پھر ہی زیور بنتا ہے، اور پھر ہی اس میں نکھار آتا ہے، پھر ہی پڑا ہوا یہ پہنا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں بھٹی میں نہ جاؤں، تیزاب والے پانی میں نہ جاؤں، اور آگ میں نہ جلوں، اور میرے میں چمک آ جائے، حسن آ جائے، اور میں پسند کیا جاؤں، تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو سونا بننے کے لیے بھٹی میں جانا پڑتا ہے، اور وہ بھٹی ایسی کوئی بھٹی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اپنی خواہشات کو کسی کے تابع کرتے، خود سے اپنا علاج تجویز نہ کریں، خود سے اپنا علاج تجویز نہ کریں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو ذکر دیا، کچھ مہینے اس نے ذکر کیا، حضرت کو پاس آیا، حضرت نے سمجھ لیا، حضرت نے فرمایا کہ تمہارا ذکر بند ہے، فرمایا تمہارا ذکر بند ہے، اب ذکر نہیں کرنا۔ حضرت پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں نا، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، ان کی جوتیاں سیدھی۔ اب وہ جوتیاں سیدھی کرنے لگا، جو نئی نئی ہوتی تھی ان کو تو وہ صحیح کر دیتا، اور جو پھٹی پرانی گوبر والی ہوتی ان کو پاؤں لگاتا۔ حضرت کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا پہلے جو پرانی ہیں ان کو سیدھی کیا کرو۔ اب چند دن سیدھی کی تو مزہ آنے لگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزہ آنے لگا۔ اب لوگ کہنے لگے واہ بھائی واہ، یہ تو ماشاءاللہ بڑا اونچا آدمی ہے، کتنا اس کا اندر مٹ گیا کہ جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت نے فرمایا میاں اب جوتے جو ہے وہ سیدھے کرنا چھوڑ دو۔ اچھا اب کیا کروں حضرت؟ فرمایا آپ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کرو کہ میرے اندر بہت تکبر ہے، دعا کریں اللہ کرے میرا تکبر دور ہو جائے۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت نے فرمایا اب جوتے چھوڑ دو، اب کھڑے ہو کر کے نماز کے بعد یہ اعلان کیا کرو نمازیوں کے سامنے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، میرے اندر بہت تکبر ہے، بس آپ دعا کرتے ہیں سب حضرات، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے میرا تکبر دور کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں ظاہر کے گناہ چھوڑنا آسان ہے، باطن کے گناہ اس کے چھوڑنے پر جان جاتی ہے، اس کے چھوڑنے کے لیے جلدی سے نفس تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ حالانکہ ذکر بھی کر رہا ہے، دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن باطن کی بیماریاں جو ہیں وہ جان ہی رہی، باطن کی بیماریاں جان ہی رہی۔ تو باطن کی بیماریاں تو تھوڑی محنت مانگتی ہیں۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت مستقل اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے میں رکھے، اپنے حالات کی خبر دے، اور ہمارے ہاں اچھی باتیں تو بتاتے ہیں، اچھی باتیں تو بتاتے ہیں، اور جو ایسی باتیں ہوں گی، بعض لوگ خواب بیان کریں گے، جو اچھا ہوگا خواب کا پہلو وہ تو بتا دیں گے، اور جہاں کوئی ایسا پہلو ہوگا اس کو گول کر دیں گے۔ کیا ہے؟ پھر سامنے والے کے ذہن میں آئے کہ یہ تو واقعی بہت بڑی شخصیت ہے، یہ تو بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اور ایک بات اور بھی اچھے سے سمجھیں، رگڑے کو کبھی رگڑا بھی لگتا ہے، اس رگڑے کو سہ جانے میں، برداشت کرنے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باطنی بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ لاہور میں حضرت جی کے ہاں ایک دفعہ جانا ہوا۔ حضرت کے انتقال سے غالباً سال سوا سال پہلے کی بات ہے، جانا ہوا۔ میرے ساتھ میرے کچھ عزیز بھی تھے، میرے کچھ عزیز بھی تھے، میرے سالہ تھے میرے ساتھ۔ تو حضرت کے پاس گئے، پہلی ہی ملاقات پہ بات ہوئی تو حضرت نے مجھے خوب جھاڑ پلائی، لوگ بھی تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، خوب جھاڑ پلائی، جھاڑ بھی پلا رہے ہیں اور میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، جھاڑ بھی پلا رہے ہیں اور میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ خیر میں سنتا رہا، اور مجھے کچھ فرمایا کہ بھی یہ کیوں نہیں لائے، یہ کیوں نہیں لائے۔ میں سنتا رہا، جب حضرت نے ساری بات فرما دی تو میں نے کہا کہ معاف کر دیں، تو میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو پھر میں نے کہا کہ حضرت جو آپ فرما رہے تھے وہ یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں پہلے کہہ دیتا ارے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، لایا تو ہوں، نہیں، تو سینے سے لگا دیا، بہت خوش ہوئے، دعائیں دی۔ فرمایا یہ اس کو ڈانٹ نہ سمجھیں، یہ ڈانٹ نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، یہ تو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو میرے جو مسالہ تھے وہ ڈانٹ مجھے پڑ رہی تھی، رنگ ان کا اڑ رہا تھا، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی
یہ یہاں خوب ان کی گوشمالی ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ فصل اگاتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں اگاتے ہیں۔ میں نے کہا اسپرے نہیں کرتے؟ کہنے لگے لازمی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اسپرے نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے کیڑا فصل کو کھا جائے گا، کیڑا فصل کو کھا جائے گا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ بھی شیطنت کا جو کیڑا ہے نا، اگر یہ اسپرے نہ ہو تو وہ کیڑا ہمیں کھا جائے۔ یہ اسپرے ہے ہمارے لیے، بات سمجھ لیں، یہ اسپرے ہے، یہ اسپرے ہوتا رہنا چاہیے۔ اس کی برکت سے کیڑے جو ہیں وہ دور ہوتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے، روحانی سفر کرنے کے لیے تو مستقل رابطہ اور مستقل حالات کی خبر اور مستقل تعلق یہ ضروری ہے، ورنہ گاڑی پہ توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو گاڑی خراب، گھر پہ توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو گھر خراب، کلاس میں 6 مہینے نہ جائیں اور آپ جا کر کے کہیں کہ سارے بچے آپ کو منزل پکی سنا دیں تو وہ کلاس خراب۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو مستقل رابطہ، مستقل تعلق اور مستقل مجالس میں آنا اور مستقل حالات کی خبر کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی، شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ منزل سے انسان کو بہت دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔